अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राशिदा काजी। इस वक्त एन न्यूज़ HD के संग मैं आप सबसे मुखातिब हूं। आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है। इस वक्त जामिया गाजी के 2 स्कॉलर्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे माह सयाम के बारे में कुछ सवालात करना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमशेद साहब, जिनका ताल्लुक है शोबा अलूम इस्लामिया से। मेरी गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के फ़यूज़ व बरक़ात के बारे में वो अपने ख़यालात का इजहार करें। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात की बात है, अगर हम कुरान की रोशनी में बात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में कई मकामात पे इसकी बरक़ात, समरात, फ़यूज़, रहमतों का तज़किरा फ़रमाया है। सूरह बकरा में फ़रमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि यह रमज़ान का वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया है। ये कुरान लोगों की हदायत के लिए है। ये कुरान लोगों को दुनिया के अंधेरों से, ज़ुलुमात से निकालने के लिए है। तो गोया गुमराहियों से बचाने के लिए कुरान का नुज़ूल रमज़ान के महीने में ये किसी अज़मत, किसी बरकत और किसी रहमत से कम नहीं है। इसी तरह अगर एक और सूरह की रोशनी में देखा जाए, सूरह कदर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर, हमने इस माह मुबारक में लैलतुल क़दर को नाज़िल किया। और आगे चलकर फरमाया कि लैलतुल क़दर वो रात है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जिसमें की जाने वाली इबादत 1000 महीने की इबादत से भी बेहतर है। उलमा ने 1000 महीने की इबादत को जब काउंट किया तो कहने लगे कि ये कमोबेश एक इंसान की उम्र के 83 साल बनते हैं। अब देखें, एक इंसान एक तरफ 83 साल मुसलसल इबादत करता रहे और एक तरफ रमज़ान की इस एक बाबरकत रात में इबादत करे, तो किस कदर वो ज़्यादा अहमियत और मनकबत का हामिल हो जाता है। इसी तरह एक तीसरे मकाम पे सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, यह रमज़ान के महीने में एक रात बाबरकत रात है। और उस बाबरकत रात के बारे में कहा कि फ़ीहा युफ़रकु मिन कुल्ली अमरिन हकीम, इस रात में किस्मत के फ़ैसले किए जाते हैं। तो गोया अपनी किस्मत के फ़ैसले इस रमज़ान की बाबरकत रात में होते हैं। तो हमें इसकी मनकबत को, इसकी आज़मत को, इसकी फ़जीलत को मद्देनज़र रखते हुए कुरान से भी रहनुमाई लेनी होगी। और अगर हम हदीस का रुख करें तो हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी मनकबत बयान करते हुए फरमाया कि ये शहर मुबारक है, बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें लोगों के ऊपर नाज़िल फरमाते हैं। एक और मकाम पे फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें की जाने वाली नेकियां आम दिनों में अगर एक नेकी 10 गुना सवाब के बराबर है, तो रमज़ान के महीने में की जाने वाली नेकी 70 गुना से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बल्कि यहीं पर बस नहीं की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, रमज़ान के महीने में किया जाने वाला उम्रा जो है वो सवाब के एतबार से हज के बराबर है, और पढ़े जाने वाले नफल जो हैं वो फ़र्ज़ों के बराबर है। ये सारे एजाज़ रमज़ान की वजह से नफलों को भी दिए गए, उम्रे को भी दिए गए और नेकियों को भी दिए गए। इसी तरह एक और मकाम पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान का ये जो बाबरकत महीना है, इसकी रहमतों और बरकतों की उमूमियत की वजह से अल्लाह ताला ने शयातीन को जकड़ दिया है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। गोया ये नेकियों का एक ऐसा सीज़न है, एक ऐसा मौसम बहार है कि जिसकी रहमतों और बरकतों की वजह से अल्लाह ताला ने जहन्नम के दरवाजे और शैतानों की शैतानियत और उसके शर को फैलाने से भी रोक दिया। तो ये सारी बरकतें, सारी रहमतें रमज़ान की बदौलत हमें मुयस्सर हुई हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने ईमान और सेहत की हालत में यह महीना हमारे ऊपर साया फगन किया है। हम उसके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं।
اس وقت ہمارے پاس جامعہ غازی کے ایک سوشل سائنٹسٹ موجود ہیں جو کسی تعارف کے بظاہر محتاج نہیں ہیں اور یقیناً محتاج نہیں ہیں. نام ہے ان کا ڈاکٹر محمد علی تارڑ صاحب. میں ان سے سوال کروں گی اس بابرکت مہینے کے فیوز و برکات جاننے کے بعد وہ بتائیں گے کہ ماہ رمضان کے سماجی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر راشدہ قاضی صاحبہ آپ کا شکریہ، این نیوز کا شکریہ کہ انہوں نے رمضان کے اس بابرکت مہینے کے آغاز میں اس پوری نشریات کا آغاز کیا اور لوگوں تک سماج اور رمضان کے تعلق کو واضح کرنے کا سبب بنے. آپ کا سوال جہاں تک کہ سماج میں تعاون کیسے آیا، تو رمضان کے بابرکت مہینے کے آغاز سے ہی مسلمانوں کے اندر ایک ولولہ اور جوش پیدا ہو جاتا ہے جس کا زبان سے لے کر ان کے عمل تک ہمیں اس کا مظاہرہ نظر آتا ہے. زبان سے مسلمان اس مہینے کے اندر عام دنوں کی نسبت اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے، کہیں سے کسی کے ساتھ جھگڑا خلش پیدا ہو بھی جائے، تو اس مہینے کے اندر مسلمان قرآن کی اس آیت کے حوالے سے اور حدیث کے روشنی کے اندر جس طرح بیان فرمایا کہ قولوا قولا حسنا، لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو بھلی اور اچھی والی بات کرو. رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر تمام لوگوں کے ساتھ بڑی ہی ہمبل، بڑی ہی سادہ اور نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں. کسی کے ساتھ تلخ کلامی تک کا معاملہ پیش نہیں آنے دیتے. اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر دوسرے آدمی کے ساتھ تھوڑی سی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو دوسرا بھائی اس کو یہ کہہ کر روک دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ عمل کے انداز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر لوگ جو ہیں افطاریاں کروا رہے ہیں، لوگ خیرات کر رہے ہیں، رزق بانٹ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. اس طرح کا جو عمل ہے یہ سماج کے اندر ان معاشرے کے ان طبقات کو بھی مسابقت میں لے کر آتے ہیں، ان کو بھی توازن پیدا کرتے ہیں جو کسی حد تک اس وقت پستی میں ہوتے ہیں، غربت کی وجہ سے نیچے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ، خیرات اور لنگر اور کہنا چاہیے دعوتوں کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، سحری کا اہتمام، یہ لوگوں کو ان کو اس حوالے سے توازن پیدا کرتے ہیں جو اس عام 11 مہینوں کے اندر بے توازنی کا شکار ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمیں توازن اس انداز میں بھی نظر آتا ہے کہ سماجیت کے حوالے سے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مساجد ایک ایسی جگہ ہوتی ہیں، کہنا چاہیے کہ جہاں پر لوگ سارا سال ویسے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر وہاں پر آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ جو افراد ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا وہاں پہ آغاز ہو جاتا ہے، جیسے کہنا چاہیے تراویح وغیرہ. تو وہاں پہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں. جب وہ کٹھے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سماج کے حوالے سے ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کہنا چاہیے کہ کمی کوتاہی کو درگزر کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کہنا چاہیے کہ اگر جس بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی تکلیف میں ہے، وہ اس کے لیے اسباب پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو مسرت اور خوشی جو ہے وہ مہیا ہو جائے. تو اس حوالے سے معاشرے کے اندر یہ توازن لانے کا رمضان سے بہترین کوئی مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کے اندر مسلمان معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ انتہائی توازن نظر آتا ہے. زبردست، بہت خوبصورت بات کہ زندگی کا توازن جو ہے رمضان المبارک میں ہم صحیح طرح سے محسوس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد علی تارڑ کی اس خوبصورت گفتگو کے بعد میں ایک بار پھر چاہوں گی کہ بریک پہ جاؤں اور وقفے کے بعد ہم پھر ملتے ہیں. ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا. این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے. یہ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر.
پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں، کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس حصے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔ جی، این نیوز ایچ ڈی کی جانب سے پروگرام جاری ہے ماہ مقدس کے حوالے سے۔ ایک بار پھر وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پیش ہیں، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر جمشید صاحب، جن کا تعلق میں بتا چکی شعبہ علوم اسلامیہ سے ہے۔ ہم آغاز کر چکے، ہم تھوڑا سا جان چکے، لیکن مزید جاننے کی جستجو ہے۔ وہ کیسے کہ سر آپ مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی فرضیت کے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جہاں تک رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں شرعی حکم ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو مسلمان بلوغت کے بعد قیام کی حالت میں ہو اور صحت کی حالت میں ہو۔ بنیادی شرط ایمان کے بعد بلوغت ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد اگر وہ اپنے علاقے کے اندر مقیم ہے، سفر میں نہیں۔ نمبر 2، وہ صحت مند ہے، مریض نہیں۔ بیماری 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا عارضی بیماری ہے، اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بخار ہو گیا، ہیضہ ہو گیا، یا پھر دائمی بیماری ہے جس طرح شوگر کے مریض ہیں، یا بڑھاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو یہ 2 صورتیں، بیمار نہ ہو اور مسافر نہ ہو، تو اس مقیم بالغ صحت مند مسلمان کے اوپر روزے فرض ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر، جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے کے روزوں کو پالے، فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ ہے اس کی فرض کی حیثیت۔ جی میڈم بہت شکریہ۔ جہاں تک رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے بچوں کے مسائل ہیں کہ بچوں کو کس عمر میں رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، دیکھیں جیسے حدیث مبارکہ میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین شروع کر دی جائے، اور یہ پروسیس 3 سال تک جاری رہنا چاہیے۔ جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے گی تو اب نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ اب یہ بات تو حدیث کے اندر واضح ہوگی کہ نماز کی فرضیت کی عمر بچی ہو یا بچہ ہو، اس کی عمر کا تعلق ایج کے ساتھ ہے، سالوں کے ساتھ ہے کہ وہ 10 سال کا ہو۔ لیکن رمضان کے روزوں کی جہاں تک بات ہے، اس بارے میں میرے علم میں حدیث کے اندر کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ اس کے کتنے سال کی ایج ہو۔ ہاں علماء نے اس سلسلے میں وضاحت کی ہے کہ احادیث کی روشنی میں ایک چیز تو یہ ملتی ہے کہ بچی یا بچہ جب بالغ ہو جائیں تو وہ رمضان کے روزے رکھنے ان کے لیے فرض ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کسی بچی یا بچے کی بلوغت کی علامات واضح نمایاں نظر نہیں آ رہی تو پھر اس سلسلے میں فقہاء نے، ائمہ اربعہ نے ایک اصول متعارف کروایا ہے کہ جب بچی یا بچے کی عمر 15 سال ہو جائے تو پھر اب اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ لہٰذا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے رمضان کے روزے کم از کم 15 سال کی عمر میں رکھنے فرض ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو اس وقت جاری ہے۔ رمضان کی عبادات کا جو فلسفہ ہے ہماری معاشرتی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا۔ رمضان شریف کا ہماری معاشرتی زندگی پر بہت ہی اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، چونکہ معاشرہ جو ہے بیسیکلی 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی مقاصد کے حصول کے لیے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے درمیان میں وہ کامن مقاصد ہے تو وہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اب جب مسلمان کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے تو الحمدللہ
سب کے درمیان اس وقت ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور اس اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مسلمان اپنے جان، اپنی مال اور اپنے جسم ہر انداز میں اس کی رضا کی حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر توازن پیدا ہوتا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے ہمارے عالم دوسرے ساتھی جو ہیں ڈاکٹر جمشید صاحب، وہ بھی ذکر فرما رہے تھے، آپ بھی ذکر فرما رہی تھیں کہ معاشرے کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں وہ جسمانی، ذہنی، افکار کے حوالے سے ہر انداز سے ہمارا روزہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہر آدمی اپنی سوچ سے لے کر اپنے عمل تک کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے اس کا دماغ بھی مثبت ہے اور اس کا عمل بھی مثبت ہے، کوئی آدمی کسی کو تکلیف دینے کا سوچ نہیں رہا، جب سوچ ہی نہیں رہا تو عملی طور پر معاشرے کے اندر جو منفی رویے ہیں، منفی اعمال ہیں، وہ رک جاتے ہیں، جس سے معاشرے کے اندر خود بخود توازن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے شکوے گلے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور لوگ اگر کوئی گلے شکوے تھے بھی تو اس مہینے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں سے معافی مانگتے ہیں، دوسروں کو کہنا چاہیے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کی مخلوق راضی ہوتی ہے، اور جس سے اللہ کی مخلوق راضی ہو جائے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ اور مخلوق کا چونکہ لازم و ملزوم والا تعلق ہے تو انسان مسلمان خاص طور پر۔ بہت شکریہ جی ناظرین، آج ہم نے استفادہ کیا جامعہ غازی کے دو پروفیسرز، دو اسکالرز، دو عظیم انسانوں سے جنہوں نے آپ کو رمضان المبارک کی سعادت اور بابرکت مہینے کے بارے میں بتایا۔ یقیناً جب ہم کچھ کرتے ہیں، کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایک ہمارے لیے خوشخبری ہوا کرتی ہے، اور رمضان المبارک کے بعد یقیناً بہت بڑی خوشخبری عید ہوا کرتی ہے، اور جلد ہی وہ دن آئے گا جب اپنی عبادات کا صلہ آپ رب سے عید سعید کی صورت میں حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمیں سنا اور ہمیں دیکھا۔ انشاءاللہ جلد ہی پھر ملتے ہیں۔